बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवैस मलिक आपका मेज़बान जामिया मस्जिद रमन से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, किबला सैयद पीर नेमत अली शाह साहब बुखारी हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। आज उनकी इस नशिस्त का तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस हिस्से में हम उनसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जब कोरोना का आगाज़ हुआ और 1 साल या 8-9 माह के बाद जब वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया, तो उस वक़्त किस किस्म की आरा हमारे जो लोग थे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी क्या आरा थी और फिर उसको आपने किस अंदाज़ से फ़ोकस किया? आज की इस नशिस्त में पहला सवाल किबला शाह साहब से यही है। कोरोना गपशप का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, पहली बार इसका मतलब अफवाहें बहुत ज़्यादा। पहली अफवाह जो सामने आई वो ये थी कि फलां सीधे के ऊपर ये बात आई है, फलां डॉक्टर साहब की तरफ से ये बात आई है कि 2 साल के अंदर वो बंदा, नहीं 2 साल के बाद वो बंदा मर जाए, वो बंदा फौत हो जाएगा जिसने भी ये दवा इस्तेमाल की। सही। तो लोग साहब आ रहे पूछते हैं, पहले तो एक तो हमारा मत भी रुकता नजर है कि एक टाइम मुतय्यन है, उससे लम्हा बार आगे पीछे नहीं हो सकता। हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे ईमान का हिस्सा है कि माँ काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला, ये तो नहीं हो सकता। सही। और फिर भी आप अगर किसी वहम का शिकार हैं, मैंने कहा ना लगाए। ये हमारी ओपन गुफ्तगू थी दोस्तों पहले, मैंने कहा ना लगवा, लेकिन सिर्फ ये बताएं कि अगर मैं नहीं लगवाता तो मेरी कितनी गारंटी है, मैं कितनी देर तक जिंदा रहूं। बिल्कुल सही। कहते हैं जी झट का भी नहीं ना पता, ये तो दूजे साल का नहीं पता। तो मैं क्या कोरोना ना 2 साल की तो गारंटी है। मैं क्या वैसे तो आपको दूसरे सांस का नहीं पता, सही। तो अगर आप ये लगवा लेते हैं तो इसका मतलब है 2 साल की आपको, इसलिए आपको लगवाना चाहिए। सही। ये वो बात जिसको हमने बड़ा ओपन डिस्कस किया, रिक्वेस्ट की। बल्कि सबसे पहले मुझे याद है कि जब ये बात शुरू हुई हमारे IHSG सेंटर में तैयब चौधरी साहब काम करते, मैंने उन्हें बुला के कहा, मैंने कहा आप इस महक में हैं हेल्थ और सिक्योर में, अगर आपका बस चलता है तो मेरा नाम भेजें कि हमारा मजहबी लीडर है, इमाम कौसर का रहनुमा है और वो लगवाना चाहता है तो सबसे पहले उसे लगवाएं, उसे लगाएं। मैं कि वो लगाएं और उसको आप वायरल करें। ये सिलसिला तो खत्म हो गया मजहबी तौर पर ये हमें लगवाना, और उसने अप्लाई भी किया, लेकिन उनका अपना एक सिस्टम था, उसके मुताबिक वो फिर चलते रहे। मेरे यानी सफर में जाने से पहले फरवरी तक मेरा नाम ही नहीं आया था। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से किबला शाह साहब अभी हमें बतला रहे हैं कि वैक्सीन के हवाले से हमारे दरमियान क्या ख़दशात मौजूद थे, ये बड़ी हिकमत की बात होती है कि आप किस अंदाज से सिर्फ एक दो जुमलों में ही अपनी पूरी बात जो है उसको सुना भी दें और अगले बंदे को कायल भी कर लें। किबला शाह साहब ने जिस तरह से रफ़ाई उमूर में और दीगर सारे मामलात में कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन इनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि इस सारे के सारे अरसे में ये खुद भी कोरोना का शिकार हुए। तो कोरोना का शिकार होने के हवाले से हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका अपना ज़ाती तजुर्बा क्या था और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कोरोना ने किस अंदाज से उनको मुतासर किया। उस हवाले से ये बात जानते हैं कि कोरोना के इनकी ज़ात पर क्या असरात हैं बतौर बीमारी। जी, मैं वो बात करने से पहले आपकी बात में और जाऊंगा ये वैक्सीन के बारे में। इससे बढ़कर हम और कोई प्रूफ नहीं मुहैया कर सकते थे कि हमने उसको 1 माह तक मस्जिद के अंदर मुसल्लल पहन लिए रखा। अच्छा। इंजेक्शन देने का यानी तो वैक्सीनेशन मरकज के वैक्सीनेशन अंदर थी। मस्जिद के अंदर होती वाह रही, वाह। ठीक। और 1 महीना ठीक। पूरा वो उन्होंने टाइम दिया हुआ था। वो सुबह से शाम तक आके वहाँ उनकी टीम बैठती थी, ठीक। और हमने बाहर लिख के भी लगाया था, अनाउंस भी किया था, और उसके लिए टाइम नहीं लेना पड़ता।
جو بھی آ کے لگوا لے، جو بھی آ کے لگوا لے. تو اس سے بھی کافی حوصلہ افزا نتائج جو ہے وہ نکلے. کم از کم کوئی مذہبی اس کا جو نقصان ہے یا ہیلتھ کے اعتبار سے ہے، جو ذمہ دار ادارہ ہے، بڑا مرکز ہے، انہوں نے مرکز کے اندر کافی سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. تو یہ کام سے ہیں جو چھوٹی موٹی ہم کرتے رہے ہیں، اور جب ہم ان کو جوڑتے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے پھر وہ یاد آئی آپ کی بات جس طرح کا تقریبات کے حوالے سے، تو میں امام کونسل کے حوالے سے بات کرنے لگا تھا. ہر مہینے کی باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران پورا سال ہم نے وہ جو میٹنگ بھی لی ہے وہ بھی ہم نے واٹس ایپ پہ آن لائن میٹنگ کی ہے. 3-4 میٹنگ ہماری بھی ہیں، لیکن وہ آن لائن بھی ہے. تو الحمدللہ صاحب ظاہر ہے کہ نمونہ آپ لوگوں نے دینا تھا، خود بننا تھا، اور آپ بنے ہیں. تو 185-50% لوگ تو ہیں جنہوں نے آپ کو فالو کیا، اور یا آپ کی موٹیویشن سے وہ لوگ قائم ہوئے ہیں، یا آپ کے بتانے سے ان لوگوں تک انفارمیشن پہنچی. ابھی تک بھی آپ دے رہے ہیں، گھر گھر لوگوں کو دے رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ٹریولنگ کے سلسلے میں بڑے معاملات ہوتے ہیں جن پر کو نہیں پتا. جو بھی عبادات کے سلسلے میں جمعہ نماز، اجتماعات، اس سلسلے میں تو الحمدللہ آپ کا ایک رول ہے، آپ کا ایک کردار ہے، آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. قبلہ شاہ صاحب، وہ جو کرونا میں آپ مبتلا ہوئے، اس حوالے سے آپ کی فزیکل ایکسپیرینسز کیا وہ میں سب سے پہلے سب سے بات آتی ہے وجوہات. وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے کہنے کے باوجود اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں حضرات مصافحہ نہ کریں. میں اناؤنس کر رہا ہوں مسجد میں کہ آپ مصافحہ نہ کریں. میں کر رہا ہوں اور ایک آدمی سیدھا میری طرف السلام علیکم شاہ صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ مصافحہ نہ کریں، اور وہ اس حالت میں میرے سے مصافحہ کر رہے ہیں. پھر میں جب وہ قریب آتا ہے تو اس کے کان میں کہتا ہوں اب تب لوگ کیا کہ شاہ صاحب خود لوگوں کو روانہ کر رہے ہیں اور خود مصافحہ کر رہے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو لوگوں کے درمیان قربت اختیار کرنا صحیح سمجھتیوں نے کہا یا وجوہات کا تو صاف ظاہر ہے. یہ بہت بڑا معنی ہو سکتا ہے کہ ہم استعمال کریں بھی، ماسک بھی استعمال کریں، سینیٹائزر بھی استعمال کریں، آتے جاتے سیڑھیاں چڑھتے دروازے سے نکلتے پھر بھی آپ کا سامنا کچھ لوگوں سے ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی جہاں احتیاط. مجھے دراصل فروری میں جانا پڑا پاکستان. پاکستان میں گیا اور وہاں جو مشہور تھا کہ دیہاتوں میں نہیں گیا، اور ہم بھی خوش قسمتی سے دیہات کے رہنے والے ہیں. اب دیہات میں جب چلے گئے اور وہاں پھر باقی کسی کو نام بھی نہیں آتا تھا. اگرچہ ٹی وی کے اوپر آگاہی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ٹی وی جس طرح یہاں دیکھا جاتا ہے پاکستان میں اس طرح نہیں دیکھا جاتا. لوگوں کو خبر ہی نہیں، اپنے اپنے کام پہ لگے. یہاں تو سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے نیچے لے رہے ہیں. تو وہاں یہ چیز نہیں تھی، اور یہ بھی تھا کہ کھلی آب و ہوا ہے، کھلی خدا ہے، یہاں کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں. تو مجھے خدشہ تھا، یہ شک تھا کہ میں مبتلا ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کی جو علامتیں تھیں ان کا ہو رہا تھا. لیکن وہ ہوا اس طرح کہ ایک تو اس میں بخار آتا ہے. یہ میں ضرور آپ کے اس پروگرام کے حساب سے کہوں گا کہ اگر 2-3 دن سے زیادہ بخار رہے تو آپ یقیناً مبتلا ہو چکے ہیں. اس بخار کے ساتھ اگر آپ کو کھانسی ہے یا زکام کی شکایت ہے، اور سب سے بڑی علامت اس کی جو ہے کہ آپ کی ٹانگیں اگر درد کرنا شروع ہوئی ہے نا بخار کے ساتھ، یا سر کی درد جو ہے اس کو آرام نہیں آ رہا، یہ شدید ترین علامت ہے. آپ کو ہر صورت میں فوری طور پر پھر ٹیسٹ کروانا چاہیے. ٹیسٹ کروانے کے بعد میری پاس کی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. تو شاہ صاحب، جب کرونا کا آپ شکار ہوئے تو پھر پاکستان میں تھے اس وقت یا آپ ناروے تشریف لے آئے تھے؟ میں دراصل جب گھر سے چلا ہوں تو اگرچہ مجھے یہ علامات اس وقت جس دن گھر سے میں چلا ہوں اس دن یہ علامات تھی، لیکن اس ٹیسٹ میں نہیں آیا. ٹھیک ایئرپورٹ کے اوپر ٹیسٹ میں کلیئر کر کے، حالانکہ انہوں نے ایئرپورٹ والوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا کی ٹکٹ تھی اور وایا دبئی آنا تھا. انہوں نے مجھے ایئرپورٹ بھی بتا دیا تھا
کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا وہاں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو دوبارہ ایئرپورٹ کے اوپر اس کا ٹیسٹ کروانا پڑے. ٹھیک. تو یوں گھر سے تو صحیح سلامت ٹھیک ہے چلے، دبئی ایئرپورٹ کے اوپر جب انہوں نے ٹیسٹ کیا، ہم 7-8 لوگ تھے پازیٹیو آیا. تو وہاں پازیٹیو آیا. ٹھیک. اب مجھے دوسروں کو نہیں پتا کہ ان کا کیا آیا یا کیسے آیا، ٹھیک. کیونکہ جس کا پازیٹیو آیا اس کو تو پہلے ہی اعلان کر لیا، تو بٹھا لیا. دوسرے ساتھی مجھے سے کیا خبر. ٹھیک. تو اس وجہ سے مجھے 10 دن تو دبئی میں رکنا پڑا. اچھا. اور اس دوران ایک میں بات سمجھتا ہوں جو یہاں آ کے بھی میں نے محسوس کی ہے، پوری دنیا میں ایک بات چلتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. ٹھیک. اس کا علاج کوئی نہیں، ماسک ہے کیا اس کا علاج کوئی نہیں، یہ بات چلتی. ٹھیک. لیکن دبئی میں ہونے کی وجہ سے اس نے، چونکہ وہ مسلم کنٹری تھا، مسلم ڈاکٹر تھے، مجھے ایک کیئر سینٹر میں انہوں نے رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل فری تھا. ٹھیک. کمرہ بھی، میڈیسین بھی، ہوٹل بھی، ہر چیز. اس وجہ سے آیا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن مجھے بتایا کہ رمضان تھا، ان کا ایک چیز رہے گی، یا تو رہے گا یا رمضان رہے گا. اسی طرح وہ بنگالی ڈاکٹر تھا، اس نے مجھے کہا کہ یا تم نے رہنا ہے یا روزے نے رہنا ہے، بتا کیا رہے. میں کہا روزے کی میں بتا کروں گا، تو ٹرائی کر. وہ کم و بیش ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دن میں 4-5 انجیکشن، 2-3 بار بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ، اور 1-2 بار آکسیجن کا استعمال وہ کرواتے ہیں، اور ٹیبلٹ کا بھی شمار میں ہر گھنٹے بعد. دوسرے تیسرے دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میں نے سنا اس کا راز کوئی، تو آپ کھلا کے دعائیں کہ کیا ہو رہا ہے، سنا ہے راز کوئی. انہوں نے کہا ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ ہم کورونا کا علاج نہیں کر رہے، بلکہ کورونا جن جن چیزوں کو متاثر کرتا ہے ان کے آگے ہم بات مان رہے ہیں، ڈیفینس کر رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور شاید کسی ملک میں نہ ہو جتنا انہوں نے مسلسل اس کے اوپر کام کیا. اور پھر کنٹینا پہ جس طرح آپ نے فرمایا، پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ کی خلوت نشینی کیا ہوتی ہے، اور اعتکاف کے مقاصد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. وقت جو آپ کے پاس موجود تھا روزہ نہیں تھا، لیکن رمضان کی جملہ عبادات جو شاید میں نارمل لائف میں ہوتا تو نہ کر پاتا، وہ الحمدللہ پورا دن اور پوری رات کا تھوڑا سا صحیح سونے کے لیے ہوتا تھا، وہ نہیں گیا ہمارا. تو شاہ صاحب اس کا جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر کوئی اثرات؟ ذہنی طور پر تو انتہائی تاریک اثرات جو میں کہہ سکتا ہوں. ذہنی طور پر تو ہوتا ہے کہ کیا، پہلے نمبر پہ تو یہ تھی کہ وہ پردیس تھا، نہ وہ ناروے میں تھا اور نہ وہاں پر. اس لیے سب سے بڑا خدشہ تو یہی تھا کہ اگر جہاں کسی بندے کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کیا ہوگا، نہ آگے خبر ہے نہ پیچھے خبر ہے. مجھے وہ 3-4 بار کنٹرول کرتے تھے بلڈ پریشر کو، اور بار بار مجھے کہتے کہ تم نارمل ہے، تو ٹینشن لے رہا ہے، اسٹریس لے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ جب تک اسٹریس سے نہ نکلے گا اس وقت تک نہیں ہو سکے گا. تو 2-3 دن 4-5 بار اسٹریس تو اتنے ہی رہی نا کہ بڑھ پہ بھی پڑنا. یہ ایک خاص کر کے اب کیا ہوگا. دوسری بات یہ جو غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر 10 دن بعد وہ ٹیسٹ لیتے ہیں وہ پھر پازیٹیو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا بھائی 4 مہینے لوگوں کو لگتے پازیٹیو آنے، تو جب تک پازیٹیو نہیں آئے گا اس وقت تک تو آپ نہیں جا سکتے، نیگیٹو نہیں آئے گا اس وقت تک تو آپ نہیں جا سکتے. یہ تھی اصل سے، اور یہ ہوتا ہے اب معلوم نہیں نیکسٹ پروسیس جو ہے وہ میرے لیے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ٹینشن رہا. اس کے ظاہری طور پر یعنی باڈی کے اوپر اس کے اثرات کا مرتب ہونا، تو تھکاوٹ اور جسم کے بعد جسم کو درد، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو کبھی پاؤں کو کبھی، یہ اس کے جو سائڈ افیکٹ کہہ لیں یا آفٹر شاک کہہ لیں. یہ آفٹر شاک جو ہے ہوتے ہیں کہ آپ پورے کے پورے فٹ نہیں رہتے.
اگر شدید حملہ ہو، شدید مدت معمولی نوعیت کا تھا، اگر شدید ہو تو وہ تو ویسے بھی کسی نہ کسی عذاب ہو، متاثر کر یہی ہوتا ہے یا گھرا یا سانس یا پھیپڑے، اور بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو شاہ صاحب فروری سے اب تک آپ جسمانی طور پر کیا محسوس کرتے نہیں الحمدللہ بہت بہتری ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ادھر میرا ٹریٹمنٹ علاج وغیرہ سب کرتے رہے ہیں، ہیں؟ اس سے کافی فائدہ ہو. بہت فائدہ. ایسی چیزیں ایسے ایسے ٹیسٹ جو ہو سکتا میں نارمل طور پہ نہ کرواتا. مثال کے طور پہ وہ سب سے پہلے آتا ہے، یہ اب میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ جو علامات کسی نے بتائی ہیں وہ بتانے لگوں. صبح آتا ہے اگر میں وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں، نہیں بتانی نماز کے بعد، تو جب ڈاکٹر ہے تو مجھے کہتے ہیں جرابیں اتار کو پاؤں کو دیکھ رہا ہے. میں نے ویسے اسے پوچھ لی، میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے ہم کنٹرول کرتے ہیں آکسیجن کہ بندے کے جسم کے اندر پوری جا رہی ہے نہیں جا رہی. اگر معمولی سی بھی پاؤں کے اوپر آپ کو معمولی سی بھی سوزش نظر آئے یا سوزش نظر نہ بھی ہو تو ویسے پاؤں آپ کو بھاری محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوری آکسیجن نہیں آتی. اس کے لیے آپ کو پھر ماسک یا سلنڈر وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو علامات جو ہیں وہ الحمدللہ کوئی اس طرح کی مجھے چونکہ معمولی نوعیت کا تھا، ایک تو وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فائدہ دے گیا. دوسری پھر بھی میں آپ کے ساتھ بار بار یہ کہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا علاج صرف احتیاط ہے. آپ فاصلہ رکھیں اور یہ کعوے وغیرہ کا استعمال، گرم پانی کا استعمال، یہ بہت مفید ہے، یہ بہت ٹھیک ہے. ناظرین اب تیسری نشست جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب کا انٹرویو کرنے کے جو مقاصد تھے وہ میں سم اپ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ قیادت نے کرونا کے دوران کس انداز سے اپنا کردار ادا کیا، ایک مذہبی حیثیت سے، ایک بڑے مرکز کے قائد ہونے کی حیثیت سے کون سی ذمہ داریاں تھیں اور کون سی مشکلات تھیں جن کو شاہ صاحب نے فیس کیا، اور آخر میں یہ جاننا تھا کہ وہ خود کرونا کا شکار ہوئے تو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر انہیں کون کون سی مشکلات جو تھی وہ پیش آئی. ناظرین محترم، آج اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو قبلہ شاہ صاحب ہی کا دیا ہوا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو محدود وہ محفوظ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان تینوں نشستوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی ہوں گی جو انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی آج کی اس نشست میں اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.